अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। बजट में हुकूमत की फैसला साजी के हवाले से अपोजिशन और मुल्की मुबस्सिरीन वाज़े राय रखते हैं कि एक बार फिर माजी की गलतियों को दोहराया गया और मरात याफ्ता जो पाकिस्तान का तबका है उस पर मज़ीद नवाजिशात की गई। लेकिन वफाकी काबीना के सीनियर तरीन वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि IMF के ये जो IMF का बजट है इसकी मंजूरी का हिस्सा थे बतौर काबीना के मेंबर, लेकिन दूसरी तरफ अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए वो IMF को ही कौमी सलामती का खतरा भी करार दे रहे हैं। इसके ऊपर एक बयान तो नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब का सामने आया। वो कहते हैं कि ख्वाजा साहब अगर ये कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे और जाकर नहर में डुबकियां लगाएं। सो ये तो पार्टी के अंदर से ही उनको जवाब मिल रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अवाम को कायल करने की जो सलाहियत है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वो इतने कमज़ोर हैं कि पार्टी के अपने सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब कल हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। वो यहाँ तक कह गए कि ये जो बजट की फैसला साजी है इसके हवाले से अवाम को बेहतर तरीके से आगाह करने की ज़रूरत है, वरना ये बेयकीनी की कैफियत बरकरार रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को हम देख रहे हैं उनकी ज़्यादातर तवज्जो अपोजिशन के हवाले से कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के हवाले से और मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से मरकूज़ है, और इस मामले में उनकी कम्युनिकेशन की सलाहियत के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठता, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और खुलकर इन मौज़ूआत के ऊपर बात की जाती है। हम कई दफ़ा पिछले एक हफ़्ते में इस पर भी बात कर चुके कि किस तरह बग़ैर कोई लिहाज रखे राना सनाउल्लाह साहब भी इमरान खान को ज़्यादा अरसा जेल में रखने के हवाले से खुलकर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब में हतक इज़्ज़त कानून का जो कानून है उसका एक बार फिर भरपूर दिफा किया। मीडिया के हवाले से भी उन्होंने अपने शिकवे सामने रखे। आपको ये भी सुनवाते हैं और उसके बाद आपको सुनाएंगे कि माजी में वो क्या मौक़िफ़ रखती थी। कि इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी। सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जब मीडिया ये बात करता है तो मुझे बहुत अफसोस भी होता है और बहुत तकलीफ भी होती है, हैरानगी भी होती है। देयर बाय मीनिंग कि हमने झूठ भी बोलना है, हमने इल्ज़ाम भी लगाना है, हमने तोहमत भी लगानी है और हमने उसका कोई सबूत भी नहीं देना, क्योंकि हमारे पास माइक है, क्योंकि हम मीडिया हैं। ये कानून पढ़े बगैर लोग बात करते हैं। बड़े जेनेरिक किस्म के ख्यालात थे मीडिया के हवाले से, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि अपोजिशन में आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो यही मरियम नवाज साहिबा थी और क्या ख्यालात रखती थी। सुनिए। जहाँ पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहाँ से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहाँ जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे, और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँ। ये तजादाद है और ये तरजीहात हैं इस वक्त हुक्मरानों की, लेकिन अगर अवाम की हम बात करें तो वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई बेयकीनी का शिकार हमें नज़र आते हैं, और पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी इस वक्त नफसियाती दबाव का भी बहुत ज़्यादा शिकार है। बात से भी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ पिछले साल 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क चले गए, और इस वक्त भी बेयकीनी की ये कैफियत है कि वीज़ाज़ लग नहीं रहे, और नौजवान जब भी 4 लोग साथ बैठते हैं तो वो मुल्क से बाहर जाने की तरकीबें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हुकूमत के हवाले से हम ये डिस्कस करेंगे कि एक आम आदमी को एतमाद में लेने के हवाले से क्यों नाकाम है। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की खामोशी जिसका सिलसिला आज भी जारी है, क्या वो बतौर एक बड़े सियासी लीडर पाकिस्तान में जिनकी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है एक हम ये कह सकते हैं कि इररेलेवेंट हो चुके हैं। PTI की भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, जो कि पार्टी के कारकुनान अब हमें वाज़ेह तौर पर पार्टी की क़यादत के सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक मुख्तलिफ धड़े के हवाले से भी बातचीत हो रही है, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है उनके ऊपर जो दबाव है PTI के कारकुन का, उसको क्या वो फेस कर पाएंगे, और PTI अपने मसाइल से निकलने के लिए क्या उनको अगर उनकी मुख्तलिफ होती हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली, तो आज इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकल सकता था, या मुज़ाहमत ही उनके लिए एक रास्ता होगा। जो बैरून मुल्क में PTI के मौजूद रहनुमा है वो उनको मशवरे दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, यानी इसी तरह मुकाबला किया जाए जिस किस्म की बातें विफाक और पंजाब में बैठी हुकूमत PTI के हवाले से कर रही है। इन इशूज़ के ऊपर आज हम तज्ज़िया करेंगे। मारूफ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुनीब फारूक साहब और शाहज़ेब जिलानी साहब, हमारे साथ कुछ देर में अतर काज़मी साहब भी मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी।
بے شک یہ تھوڑی ہم جنرلائزڈ قسم کی ہی گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ عوامی سینٹیمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ معاملات آپ لوگوں سے ان پہ سوالات کر سکوں. جو عوام کو مشکل فیصلوں کے بعد اعتماد میں لینا ہوتا ہے، اس میں کیوں نون لیگ اتنی ناکام نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کبھی بھی کمیونیکیشن کے اعتبار سے عوام کو مخاطب کرنے اور نیریٹو کے اعتبار سے اتنی مہارت نہیں رکھتی تھی اگر اس کا موازنہ پی ٹی آئی سے کیا جائے. لیکن یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اسٹریٹجی جو وزراء اپنا رہے ہیں نون لیگ کے، یہ زیادہ نقصان اور عوام کا مذاق ان کے جذبات کا اڑانے کے مترادف نہیں نظر آ رہا؟ بہت شکریہ. سر دیکھیے، امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس ساری معاملے کا کیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے خود ہی کیونکہ ہائی لائٹ کر دیا کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے یا اویئرنیس ہے، لوگوں کو وہ کنیکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کو بتانا ہے. اب کوشش ضرور ہو رہی ہے پنجاب کے اندر، میاں جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، کہ لوگوں سے کنیکٹ کیا جائے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے. لیکن اوور آل دیکھا جائے جو پی ٹی آئی سے، تو اگر میں کہوں کہ دے آر مطلب پی ایم ایل این کا دے آر 10 ایئر بیہائنڈ 10 ایئرس. تو بہت فرق ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو بلڈنگ، پروپیگنڈا، پروموشن، پروفائل بلڈنگ، اس میں پی ٹی آئی بہت آگے ہیں، باقی جماعتیں ان کے قریب بھی نہیں آتی. لیکن اب ذرا if we cut it to the bare bones اور جو ایکچوئل حالات ہیں، دیکھیے اب لوگوں کا مسئلہ اس وقت جو یہ جس طرح کے یہ جو بجٹ آیا ہے، بجٹ کو ہم جتنا مرضی اس کا بناؤ سنگھار کر لیں، فرینکلی یہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس لیوریج نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جب جس کا تھوڑا سا ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ اگر وزیر اعظم پاکستان یا اوور آل وزیر اعظم کے آفس کا خرچہ بڑھتا ہے یا ایوان صدر کا خرچہ بڑھتا ہے، تو عام عوام کو ہو سکتا ہے وہ جینوئن خرچے ہوں اور اس میں کوئی اسراف نہ ہو، کوئی عیاشی کا ایلیمنٹ نہ آتا ہو. لیکن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی ہماری تو یہ بیلٹ ٹائٹ کر رہے ہیں اور اپنے ان کے خرچے بڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت تو جو حالات ہیں اوور آل، میں پہلے بھی کہتا تھا کہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کسی کے پاس. میں اب بھی یہی کہوں گا کہ کم سے کم اگلے 1 سے 2 سال ہم سب کا رگڑا ہی نکلے گا. مطلب آپ کو اگر بجلی کا بل جتنا آتا ہے اس میں 35 سے 40% اس کا ٹیکس چلا جائے، اس کے اندر جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے، لیٹ سے اگر وہ 100 روپے کا بل ہے، الیکٹریسٹی کاسٹ اس کی 60 روپے اور 40 روپے ٹیکس ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی چھڑی کے نیچے ہیں جو کہ آئی ایم ایف نے اٹھا رکھی ہے. اور خاطر جمع رکھیے، یہ ابھی تو آغاز ہوا ہے نا. آپ کو یہ اس طرح کے جو میجرز ہیں وہ لیے جائیں گے. بدقسمتی سے ایک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے ہمارے ملک میں، مشکل فیصلے کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی کر دو. مشکل فیصلے کا مطلب ہوتا ہے کہ جی آپ بجلی مہنگی ہو جائے، گیس مہنگی ہو جائے، ٹیکسز کی بھرمار آ جائے. اب جس طرح سے یہ ٹیکسز ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے آئے ہیں اور جو بریک ڈاؤن ہمارے سامنے آیا ہے، وہ تو یہ ہے کہ آپ نے سیلریڈ کلاس کا آگے ہی جلوس نکلا ہوا تھا، مزید نکل گیا ہے. لیکن اگر آپ مطلب آف کیمرہ پوچھیں حکومت سے تو وہ کہتے نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے کیا، آئی ایم ایف نے چھڑی اٹھائی ہوئی ہے، ہم نے بیل آؤٹ لینا ہے ان سے، وہ جو کہیں گے ہمیں مجبوری میں کرنا پڑے گا. وہ تو جی. لیکن منیب صاحب، یہ جو میں یہ بات شازیب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. شازیب، یہ نیریٹو بلڈنگ پی ٹی آئی جیسی بھی کرے، لیکن یہاں سیاسی ریلیونس کا بھی تو ایک سوال اٹھ جاتا ہے. میاں صاحب، نواز شریف صاحب اس وقت وہ سنجیاں گلیاں والا یہ ایک ان کی مثال ہے. ان کا جو سیاسی مخالف ہے سب سے بڑا، تقریباً تمام سیاسی جماعتیں جو غالباً جو خاص کر جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں، عمران خان ان کے بڑے سیاسی مخالف ہیں. وہ اڈیالہ میں بیٹھ کر ہر روز ہیڈ لائنز بناتے ہیں. پارٹی کے اندرونی اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی وہ خود بیان جاری کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا یہاں بیٹھ کر جیل میں. بجٹ کے حوالے سے بھی وہ پارٹی کو وہاں سے بریفنگ دیتے ہیں، الیکشن ٹکٹس کے حوالے سے بھی. لیکن میاں نواز شریف صاحب، جن کی پارٹی کی حکومت وفاق اور پنجاب میں ہے، ان کی اپنی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں بجٹ ڈیز کے اندر. تو یہ تو پھر سیاسی اسٹریٹجی کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے، لیڈرشپ کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. جی سوال اٹھتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں واضح ہے کہ جس طرح کا الیکشن ہوا اور جو امیدیں باندھ کر نواز شریف صاحب واپس آئے تھے وہ تو پوری نہیں ہوئی، اور اس لیے پھر پارٹی نے یا انہوں نے خود نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑا سا بیک سیٹ لیں گے، اور اگر شہباز شریف صاحب زیادہ قابل قبول ہیں، ان کے حوالے سے پورا ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنی صاحبزادی اور ان کو شہباز شریف کو آگے کریں گے، خود وہ بیک سیٹ لیں گے. اب اس پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی قیادت جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لی، لیکن ابھی انہیں کوئی اتنی اجلت نہیں ہے، کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے کہ وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں. فی الحال وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کو چلنے دیں،
جو پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، ان کو اپنی کارکردگی دکھانے دیں. مشکل حالات ضرور ہیں، لیکن ان کا جو ایک آپٹمسٹک سینیریو ہے کہ اگر یہ IMF کا جو پروگرام ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، تو شاید 1.5-2 سال میں کچھ صورتحال بہتر ہو. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں آئی ایم اونلی اسیومنگ کہ شاید یہی چل رہا ہو. حقائق یہ ہیں کہ بحیثیت ریاست ہماری جو خود مختاری ہے وہ بہت حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے، خاص کر کے معاشی طور پر. جب پرائم منسٹر خود یہ بولیں کہ جی بجٹ جو ہے وہ IMF کی مرضی سے بنا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ محکمہ ہوتا ہے یا فیصلہ ہوتا ہے آپ کے ملک کا، وہ ملک کے اندر نہیں ہو رہا، وہ کہیں اور ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ بحیثیت ریاست جو ہے ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں. پھر بحیثیت گورنمنٹ یہ حکومت کتنی بااختیار ہے. ایک تو یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، مطلب یہ کہ اس کو بار بار جو ہے they have to look over their shoulder کہ کبھی پیپلز پارٹی والے ناراض ہوں گے، کبھی وہ نیگوسیشن کر رہے ہوں گے، کبھی MQM کچھ کر رہی ہوگی، تو آپ کا جو اسپیس ہے، جو روم ہے، وہ اور لمیٹڈ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے پاکستان میں کہ سویلین گورنمنٹ جیسی بھی آئے وہ آرمی کے ساتھ پاور شیئر کرتی ہے. بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وہاں ہو رہے ہوتے ہیں اور سویلین گورنمنٹ کو صرف انہیں اون کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پارٹی کے اندر، گورنمنٹ کے اندر کافی بے چینی ہے. چونکہ ابھی اقتدار ملا ہوا ہے تو بیک بینچرز فی الحال خاموش ہیں. لیکن آپ نے خود سنایا کہ ایون کیبنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں جو خوش نہیں ہیں فیصلوں سے، لیکن وہ فی الحال اقتدار ملا ہوا ہے تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے حساب سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بے بسی بھی ظاہر کرے، یہ بھی بولے کہ جی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. انڈر دا سرکمسٹانسز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معاملات کو آگے چلائیں، کیونکہ انہیں یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کبھی پھر PTI کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور پھر ان کو نکالنے کا وقت آیا تو پھر یہ اپنا بیانی کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. تو کانسٹنٹلی ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ اس کو بھی ذہن میں رکھ کے چل رہی ہوتی ہے، اور یوزلی وہ اپنے کچھ لوگ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں جو اس حوالے سے اس بیانی کو بھی لے کے چلیں، اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کرنٹ ارینجمنٹ ہے یہ ایک سالڈ ارینجمنٹ ہے، یہ ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہے اور اسی سے پاکستان آگے بڑھے گا. بس پھر ایک ایموشنلی جذبات سے کھیلنے کی ہی ایک کوشش نظر آتی ہے عوام کے. اگر کوئی مخالفت بھی کرتا ہے حکومت کے اندر سے اٹھ کے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. اطہر کاظمی صاحب ہمارے، ان کی رائے اسی موضوع پہ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ بجٹ اور اس کے اندر کیے گئے فیصلے، لیکن کیا وجہ ہے کہ نون لیگ عوام سے مخاطب ہو کر ان کو اعتماد میں نہیں لے پا رہی. اطہر، آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. عوام کو اعتماد میں لینا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایک طرف کئی عرصہ لگا کر عوام کو بتایا گیا کہ آپ خود کو ایز ٹیکس پیئر رجسٹر کروائیں تو آپ کو یہ فائدے ہوں گے، اور آج پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ صورتحال ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیوں اتنے ذمہ دار شہری بنے. تو اب ہم بات کریں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. ان کا اس ساری صورتحال میں خاموش رہنا، ایک تجزیہ اس کے اوپر کیا گیا کہ وہ اس کی اونرشپ نہیں لینا چاہتے کیونکہ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اگر وہ قابل قبول نہ ہوئے تو وہ ایک ناراضگی کی کیفیت میں ہی نظر آئیں گے، جو جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا ایک اوپینین یہ بھی رہتا ہے کہ وہ اتنے غیر مؤثر ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقت کو بات کریں بھی تو اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوگی. لیکن ایک طرف کہیں نہ کہیں ان کا کارکن یہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوگا کہ وہ 3 بار کے پرائم منسٹر اور ملک کے ایک سینئر پولیٹیشین سیاسی لیڈر ہیں، تو اگر انہوں نے وہ یہ بھی پوزیشن رکھتے ہیں کہ وہ اپنی حکومتی فیصلہ سازی سے اختلاف کر لیں. آپ کو میاں صاحب کی خاموشی کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا. عوام ایک طرح سے سمجھتی ہے کہ یہ ہم چاہتے تھے یا جو ہم سے وعدے کیے گئے وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. لیکن اس میں تھوڑا سا قصور جو ہے نا، میڈیا کو اپنی طرف بھی دیکھنا ہوگا، صحافیوں کو بھی اپنی طرف دیکھنا ہوگا. دیکھیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب کو اپنی غلطی بھی ماننی پڑے گی کہ ایک صوبہ ہے جہاں پہ میاں صاحب موجود ہیں اور اس صوبے میں انقلاب آ چکا ہے، وہ صوبہ ہے پنجاب. اور اس انقلاب کے بارے میں آپ کو کراچی میں بیٹھے ہوئے ایکٹر بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جاری کر کے کہ 100 دن میں مریم نواز نے وہاں پہ کیا کچھ اچیو کیا ہے. وہاں پہ ہیلتھ بھی ریفارم ہو گئی ہے، وہاں پہ ایجوکیشن. لیکن انہوں نے تھوڑا بہت PR سیکھی ہے نا PTI سے. PTI بھی ٹک ٹاکرز سے بیانات دلوایا کرتے تھے، تو کچھ تو ہم کہہ سکتے ہیں کریڈٹ دیں آپ پہ. وہ اس میں کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی تھوڑا سا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے نا، کوئی 3-4 دن آگے پیچھے کروا لیتے، اکٹھے ہی سارے وہ کروا دیے، پیغامات جاری کروا دیے، اور اس کا جو رسپانس آ رہا ہے یہ تو ہوتا تھا نا
اطہر پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ہوتا تھا, خیبر پختونخوا حکومت نے تو ایک مختص کیا ہوا تھا بجٹ ٹک ٹاکرز کے لیے کہ وہ پذیرائی کریں گے, تو اب بے شک جیسی بھی نقل انہوں نے اتاری ہے نہیں, پر مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسکول بھی بہت اچھے ہو گئے, یہ ہو گئے, تو میں تو ان کے حق میں ہی بات کر رہا ہوں, میں خدا نخواستہ کوئی خلاف, میں تو صرف صحافیوں پہ تنقید کر رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس صوبے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے اور 100 دنوں میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں, یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. تو وہ انقلاب کس طرح آیا, وہ میاں صاحب کی وجہ سے. لیکن اطہر پھر وہ ایک کمپیریزن پولیٹیکلی جو وہ ڈرا کرتے ہیں کہ وہ بزدار صاحب تھے تب تو وہاں پر بھی ایک خاموشی تھی, کم از کم وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے اسپتالوں کے وزٹس کر رہی ہیں, کچھ بہت سے اور سے موضوعات کے اوپر کو توجہ تو بارش میں پھر رہی ہیں, شعیب سے پوچھ رہی ہیں پانی کہاں پہ ہے, میں نے سمبولکلی نظر تو آ رہی ہے لوگوں کو ان کی وزیر اعلیٰ کون ہے پنجاب میں, نظر تو آ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو پنجاب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں میاں صاحب کا ایک بڑا آپ کو شیڈو نظر آتا ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کیا ہوا ہے ان اے وے کہ جو وفاق میں مسائل ہیں, جس طرح بجٹ کے مسائل کا آپ نے ذکر کیا, اس کا ملبہ بھی تو کسی کے اوپر گرے گا. مجھے یہ لگتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں, کہ دو اس وقت آپ کو جماعت کے اندر سوچ نظر آتی ہے اور کیمپ بھی آپ کو دو نظر آتے ہیں. اگر آپ مختلف لوگوں سے بات کریں, ایک شہباز کیمپ ہے, ایک میاں صاحب کا کیمپ ہے, اور میاں صاحب کی جو زیادہ تر توجہ ہے وہ پنجاب میں ہے, مریم نواز صاحبہ کی. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسا ہو کہ جو ان کی جو فیوچر پولیٹکس ہے مریم کی, اس کو ہم کسی طریقے سے سیکیور کریں. باقی جو وفاق میں میاں صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے اس وقت, وہ مجھے نہیں نظر آتا. ایون کہ بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں, بجٹ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ حکومت میں کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اوور آل جو سیاسی ماحول ہے اس میں میاں صاحب کا کردار ہو سکتا ہے. میاں صاحب بڑے لیڈر ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ان کا ایک لیگیسی ہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اچکزئی صاحب کو انگیج کریں, دیگر لوگوں کو انگیج کریں, جو ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے میاں صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. پر فار سم ریزن انہوں نے یہ چوز کیا ہے کہ وہ اس میں بالکل نہیں بولیں گے. کیوں نہیں بول رہے, میرے خیال میں یہ جواب تو میاں صاحب خود ہی دے سکتے ہیں. منیب صاحب اب اس میں ایڈ کر دیں, آپ جو اطہر صاحب بات کر رہے ہیں, پنجاب میں آپ خود ہوتے بھی ہیں, لاہور میں, تو کیا رپورٹ کارڈ ہے اس وقت مریم صاحبہ کی کارکردگی کے حوالے سے, اور سیکنڈلی جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ انگیج کریں کم از کم قومی سطح کے اوپر لیڈران کو, یا پھر میں اس میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب کھل کر کہتے ہیں کہ اپنے جو ہمارا مخالف ہے, سیاسی مخالف عمران خان, اس کو زیادہ عرصہ ہم نے جیل میں رکھنے کی تیاری کرنی ہے, تو ان کو کم از کم میاں صاحب کو اس پہ تو پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ سیاسی انتقام کے مخالف ہیں, اگر ہیں تو. اچھا, اب اس میں جو ایشو ہے جی, جو میاں نواز شریف صاحب کا ایشو ہے, میں اس میں اتنا کہوں گا کہ جو میں پتہ کر سکا ہوں بحیثیت ایک صحافی, ظاہری بات ہے اب کسی کے گھر میں کیا ایک ارینجمنٹ ہے, کیا معاملات ہے, وہ تو اپنی جگہ, لیکن میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں جب بات ہو رہی تھی ایسی اطہر صاحب سے, تو میں یہی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہم انگلینڈ میں ہوتے ہیں نا کہ کسی نظام کی یا کسی چیز کی ایک رائل سیل ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں, یا رائل اسینٹ ہم اسے کہتے تھے کہ فلانی چیز کو رائل اسینٹ مل گئی ہے انگلینڈ میں, یعنی کہ جو رائل فیملی ہے اس کی طرف سے ملتی تھی, کوئین کی جانب سے یا کنگ کی جانب سے. اس پورے نظام کی جو اسینٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے لی ہے, ان کو ملی ہوئی ہے, یا انہوں نے بھی وہ اسینٹ دی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے. پنجاب کی حد تک وہ بڑے ایکٹیو ہیں, اپنی صاحبزادی کو بریف بھی کرتے ہیں, ڈی بریفنگ بھی ہوتی ہے, سارا معاملات ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پنجاب کے حد تک چیزیں کیا ہو رہی ہیں یا کیا نہیں ہو رہی. جہاں تک بات ہے وفاق کی, وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب ان کی مرضی سے ہی ایز پرائم منسٹر موجود ہیں. یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے چند لوگوں کے بیچ کہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈیلیبریٹلی وزیر اعظم نہیں بنایا گیا یا بننے نہیں دیا گیا. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ یہ ہمیں اندازہ ہم سب کو ہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اس ڈسپنسیشن میں آ سکتے ہیں یا نہیں. جس طریقے سے انتخاب ہوا, جو کچھ ہوا, وہ اب سب کے سامنے ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اوور آل آپ کو اگر, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے نا ہم بات کر رہے ہیں, یا مریم نواز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این نے وہاں کیا کیا ہے, ابھی سب کچھ ہے, تو مہنگائی تو ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہر ایک کو تنگ کر رہی ہے اور لوگ اس پر چیخیں ماریں گے بھی. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو ہیلتھ ریفارمز یا ہیلتھ سیکٹر کے اندر کام کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر, جو جتنی بھی چیزیں انیشیٹ کی گئی ہیں, وہ اگر ایز این ایکسٹرنل آبزرور بھی آپ ان کو دیکھیں, اور میں کیونکہ ذرا رورل بیلٹ کی بھی ضرور بات کرتا ہوں, تو وہاں پر بھی آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے کہ اس سیکٹر میں گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز کو بہتر کر رہی ہے,
یا اوور آل آپ کو پنجاب میں وہ نظر نہیں آئے گا کہ جیسے ایک میں بتاتا ہوں نا کہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بڑے آسانی سے پتہ چل جاتی ہے بحیثیت صحافی کہ یار یہ فلانا کام ہو رہا ہے یا فلانا کام ہو رہا ہے. ہم یہیں پر تھے, بزدار صاحب کا وقت تھا تو آپ کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے. ایون ان کی اپنے آفس سے ہی 10 لوگ چگلی کھا لیتے تھے کہ یار یہ فلانا بندہ ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا یہ حساب کتاب ہے, فلانے بندے کا یہ حساب کتاب ہے, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانے کا بھائی پی سی میں کمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ ریٹ چیزوں کے طے کر رہا ہے. تو ابھی تک کوئی ایسا اسکیم ہم نے دیکھا نہیں ہے یا کوئی اتنا بڑا اسکینڈل ابھی تک آیا نہیں ہے. جب آئے گا تو ظاہری بات ہے وہ کسی کی نظروں سے چھپے گا تو نہیں, پھر ہم سب اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی 100 دنوں میں دودھ شہد کی نہریں نکلیں گی تو وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو ممکن بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر اس کو اس طرح سے کوئی ڈپکٹ کر بھی رہا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اٹس پارٹ آف اے پولیٹیکل پروپیگنڈا. وہ تو پھر ساری جماعتیں کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ابھی اطہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ مریم نواز شریف صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ بارش ہوئی ہے کہ نہیں, وہ اپنے سیکرٹری سے ایجنٹ سے بھی. تو آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب گاڑی میں وہ نکلتے تھے X5 کے اندر, BMW کے اندر جا رہے ہیں, پکوڑے والے کے پاس جا رہے ہیں, فلانے کا. یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو کوئی بھی جو حکمران ہوتا ہے نا اس کے اوپر آتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یار میں نکلوں خدا کے لیے, میرے تو لوگ مغز کھا گئے ہیں, میں کچھ تو لوگوں کو دکھاؤں جا کے باہر. نہیں تو عمران خان ایز دا پرائم منسٹر ان کو کیا ضرورت تھی باہر جا کے وہ پکوڑوں والے کے پاس, پکوڑے کی ریڈی کے پاس جانے کی, یا جمعہ بازار میں کسی جگہ کھڑے ہو جانے کی. یا میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, he doesn't need all that. At a later stage he said کہ یار میں آٹے چینی کا دال یا سبزیوں کے ریٹ طے کرنے کے لیے تو پرائم منسٹر نہیں بنا تھا. میک سینس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بٹ یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو سیاستدان فیل کرتا ہے, اس کو یہ باہر جا کے لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ پتہ جب شام کو رپورٹ ملتی ہے نا کہ یار لوگ مہنگائی کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں, لوگ فلانی جگہ کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں. آپ یقین مانیں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی ایگزیکٹلی یہی بجٹ ہوتا جو آج دیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ بھائی جب آپ چھڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے IMF کی, انہوں نے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور انہوں نے مرضی کرنی ہے اپنی. ابھی تو اب ہماری چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہے, ابھی آگے آپ دیکھیں نا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. منیب, اس کے اندر جو فیصلے یہاں ایکسپرٹس آ کے معاشی ماہرین بات کرتے ہیں وہ اخراجات کم کرنے کی بات ہے. اس حوالے سے تو IMF چھڑی لے کر سر پہ نہیں کھڑا, وہ یہ اتنا تو ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ آپ کے جو ایسے PMs ہوں, پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹس, ان کے اوپر ٹیکس پیئر کا 40 کروڑ روپیہ صرف خرچ آ رہا ہو. لوگوں کے خرچے الگ ہیں اور وہ اربوں میں ہیں. شاہزیب صاحب آپ یہ بتائے گا, یہ جو PTI کے اندر ایک تو یہ جو یہ جو PR کیمپینز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس پہ بھی کچھ آپ ضرور کہیے گا کہ اگر اس حد تک ہو کہ آپ اگر کوئی نیک کام اور کوئی اچھا کام کر ہی رہے ہیں تو ضرور اس کا اشتہار نکالیں, لوگوں کا بلڈ پریشر شاید تھوڑا کنٹرول ہو سکے اور ان کو پتہ چلے کہ کوئی فکر کرتا ہے ان کی اور کوئی اچھے اقدامات بھی ہو رہے ہیں. لیکن اگر عوام کا پیسہ اس کیمپین کے اوپر لگ رہا ہو تو یقیناً اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی اس کو بھی ایڈریس کیجیے گا کہ PTI میں جو کیفیت بن گئی ہے, کارکنان بمقابلہ جو پارٹی قیادت اس وقت موجود ہے بڑے شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں, اس کے کیا آپ کو نتائج PTI کے لیے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اب صاحب آنیسٹلی میں یہ PTI کے جو اندر جو گڑبڑ گھوٹالہ ہے اس کو بہت کلوزلی فالو نہیں کرتا, بیکاز مجھے وہ لگتا ہے کہ کافی ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. ضرور ایک پارٹی ہے, اس کا لیڈر جیل میں ہے, پارٹی عطاب میں ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پارٹیاں عطاب میں ہوتی ہیں تو ان کے گروپ بندی بھی ہوتی ہے, جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ یوزلی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, پھر ایک نیا لیڈرشپ سامنے آتی ہے جو مصیبتیں جھیلتے ہیں. تو یہ سب چلتا رہے گا. دیکھیں ہمارے ملک کے جو بڑے مسائل ہیں اس میں آئی آنیسٹلی فیل کہ یہ پارٹیوں کے اندر جو گروپ بندی ہے یہ ایک پولیٹیکل گاسپ ہے. ہم لوگ بہت ٹائم لگاتے ہیں اس پہ, شخصیات پہ, ان کی بیان بازی پہ, ان کے جوابات پہ. آئی آنیسٹلی فیل کہ ہمارا جو میجورٹی عوام ہے دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. یہ ہمارے آپ کے کیونکہ میڈیا میں ہمیں روز پروگرام کرنا ہے تو ہم تو اس میں بہت انٹرسٹ لے کے بات کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی وہ گاسپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے جو ملک کے جو مسائل ہیں اس کا اس سے بہت کم تعلق ہے. اٹ از پولیٹیکل گاسپ فار دی سیک آف گاسپ. دوسرا میں آئی آلسو فیل کہ تو بڑی اچھی باتیں کی اطہر جی اور منیب نے بھی کہ یہ جو دوسرا ہمارا سیشن ہے نا نیریٹو کے ساتھ, بیانی کے ساتھ, آپٹکس کے ساتھ, اگین میں پھر کہوں گا کہ ہم لوگ جو میڈیا میں ہے نا وہ ہمارا اس سے ایک سیشن ہو جاتا ہے. عوام جو ہے آپ جب بھی اس سے بات کریں ان کو اسپرٹ جو ہے نا جو چیزوں کی ہے وہ ان کو پتہ ہوتی ہے. وہ یہ روز کے جو بھی تماشا ہوتا ہے, جو بیان بازی ہوتی ہے, جو سوشل میڈیا
وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, محظوظ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, کامنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پاس آن بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس گاسپ. اس کا ہمارے ملک کے ایشو سے کوئی بات نہیں ہے. اب آپ نے ایک جو بات کی جس کو میں تھوڑا سا بس پکڑ کے 1-2 منٹ میں بات کروں گا, وہ آپ نے بجٹ کی بات کی. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, مجبوریاں ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی. اگر وہ ایک ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ کو لائے ہیں اور وہ خود کہتے رہے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کہ اس دفعہ ہم جو ٹف ڈیسیژن لیں گے, مطلب کہ ان لابیز کو ہم ٹیکس کریں گے جو روایتی طور پہ ایگزیمپٹ ہوتی آئی ہیں, وہ انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے ایک بالکل رن آف دا مل گھسا پٹا ایک بجٹ انہوں نے دیا جو انفلیشنری بجٹ ہے, جس سے آپ کی آگے کوئی گروتھ نہیں ہونی ہے, جس سے آپ کا جو سیلری کلاس ہے وہ اور کس گیا, جس میں آپ کے جو ریگریسو ٹیکسز ہیں وہ بڑھ گئے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آئی ایم ایف آپ کو براڈ ٹارگیٹس دیتا ہے, لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے آپ میں کتنا دمخم ہے, آپ کتنا جو ہے اس کو منصفانہ بنا سکتے ہیں بجٹ کو. یہ ایک اپرچونٹیز گورنمنٹ کے پاس تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی. یہ اور ان کے الائز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اب جو ٹی وی پہ آ کے جو رونا دھونا کرتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ آپ اختیار میں بیٹھے ہیں, آپ چاہیں تو فکس کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کی کمزوری ہے اور اس سے پھر آپ کی نیت بھی واضح ہوتی ہے کہ کیا ہے. اطہر, اب جو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہی تھی, جو شاذیب صاحب کہتے ہیں اس حد تک کہ ہم بہت دفعہ میڈیا میں جو ایک پارٹیز کی انٹرنل گوسپ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایک شخص وہ بات کر دیتا ہے پبلکلی اور اس کو ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن جہاں پر کارکن اپنی پارٹی کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں, یہ تھوڑی ایک غیر معمولی پاکستانی سیاست میں صورتحال ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ وہ کارکنان ہے پی ٹی آئی کے جنہوں نے 9 مئی کے واقعے کے اندر بھی اس دن جذبات جو ہے وہ بڑی وجہ بنے آج پارٹی کے جو حالات ہیں. تو یہ جو خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی حکومت کی تیاری ہے وہ تو واضح ہے, لیکن دوسری رکاوٹ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات طے نہ ہو سکے. ایک وہ جو ایک بیانیہ, ایک نیریٹو نظریہ وہ دیتے رہے کہ یہ جو ڈیل کرتے ہیں, معاملات طے کرتے ہیں, بڑے غلط کام ہوتا ہے. یہ ایک یہ بھی وجہ بن رہی ہے کہ خان صاحب سے کوئی انگیج نہیں کر رہا سنجیدہ لیولز کے اوپر. اور یہ میری مخاطب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, حکومت تو آفرز بھی کر رہی ہے, وہ آفرز واپس بھی لے رہی ہے اپنے بیانات میں. دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, جب بھی آپ کی کسی بھی جماعت کے اندر کمیونیکیشن گیپ آئے گا, آپ کی لیڈرشپ ساری جیل میں ہے اور آپ کی آدھی لیڈرشپ باہر ہے, باہر جو لیڈرشپ ہے وہ اس سٹیچر کی نہیں ہے, تو اس قسم کے مسائل جماعتوں میں ہوتے ہیں. یہاں پہ میں ایگری کروں گا, ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جناب اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کیا کہہ دیا, آج انہوں نے وہ بیان دے دیا, انہوں نے یہ دے دیا, اسی ہی سیٹ دس اینڈ شی سیٹ دیٹ, اسی کے اوپر بحث چلتی رہتی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اس میں ریئل جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا تحریک انصاف کے کارکن کے غصے سے یا جماعت ختم ہو جائے گی, دیکھیں پوری ریاست کے غصے سے کیا جماعت ختم ہو گئی؟ آپ نے دیکھ لیا, کیا پوری ریاست نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ 80s میں کیا کچھ نہیں ہوا, بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اس کے بعد جلا وطن ہو گیا پورا خاندان, بی بھی جس حالات سے گزری, محترمہ ان کی جو والدہ تھیں نصرت بھٹو صاحبہ, ان کو جن حالات کا سامنا رہا, کیا وہ جماعت ختم ہو گئی؟ تو کارکنوں کے غصے سے اور یا پھر جو ہے کسی اور کے غصے سے کوئی چیزیں بھی ختم نہیں ہوتی. ہاں, جب لاجیکلی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, سیاست تبھی اس کی ختم ہوتی ہے جب عوام کے ذہن میں لاجیکلی کوئی چیز سمجھ آ جائے کہ جناب ان کی سیاست میرے لیے نہیں ہے, ان کا بجٹ میرے لیے نہیں ہے, ان کی حکومت میرے لیے نہیں ہے. اب اس صورتحال کا فائدہ بھی تو پی ٹی آئی اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک مؤثر اتحاد ابھی تک اناؤنس نہیں ہو سکا مولانا صاحب کے ساتھ, تو بجٹ کے اوپر یہ احتجاج کر لیں. اس وقت تو جماعت اسلامی ایک باقاعدہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے ہمیں بجٹ کے حوالے سے. دیکھیں, جماعت اسلامی کا ایک بڑا ایشو رہا ہے, وہ جو ہے نا وہ اب تاثر تو بہت دیتے ہیں کہ وہ بڑی اس طرح کی جماعت ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن عین موقع کے اوپر وہ حرکت کر جاتے ہیں کہ تمام ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. جماعت اسلامی کے ساتھ جب وہ شامل ہونے کی بات کر رہے تھے تحریک انصاف والے, عمران خان اپنے 90+ ان کو MNA دینے کی بات کر رہے تھے کہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے, اتحاد ہو جائے گا. اس وقت جماعت اسلامی ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کا بھی کوئی اصول ہو اس سے متعلق, ورنہ پی ٹی آئی کو بھی تو پیپلز پارٹی کہتی رہا ہے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو وہ کہتے ہیں نا ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, پیپلز پارٹی سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی, نون لیگ سے ہم نے بات نہیں کرنی, تو وہ تو اور بات ہے. یہ ہم پھر جماعت اسلامی سے کبھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ. ویسے اچھا, مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ جی ہم جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں, میں نے کہا یہ آپ کی غلطی ہے, جماعت جو ہے نا آخری موقع پہ آپ کو ڈچ کر دے گی, اور وہی ہوا. اب نئے
نئے ان کے امیر آئے ہیں حافظ صاحب اور بڑی ان کی باتیں میں خود ان سے متاثر ہوں. دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہ جماعت دیکھیں نا ایک مخصوص طبقے سے آگے نہیں بڑھ سکی آلدو کہ ان کے اندر حقیقی جمہوریت ہے, جو جمہوریت آپ کو تحریک انصاف میں نظر نہیں آتی, نون لیگ میں نظر نہیں آتی, پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آتی, وہ جماعت میں ہے. ایک عام بندہ بھی امیر بن جاتا ہے. پر پھر کیا وجہ ہے کہ عام بندہ ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا؟ یہ تو ہم اب کسی دن جماعت والوں سے یہ کسی دن ان سے پوچھیں گے, لیکن یہ کہ کس حد تک ان کے سپورٹر ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. بہت سے جماعت اسلامی کے جو سپورٹر ہیں وہ اپنی جماعت کی خصوصیت اس جماعت کو سپورٹ کرنے کی یہی بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی توجہ عوامی مسائل پہ مرکوز رکھتی ہے, عوام پر ووٹ نہیں دیتی, لیکن عوام پھر وہ ایک الگ جو ہے ایک صورتحال ان کے لیے رہتی ہے. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. منیب صاحب, یہ جو کل پنجاب کیبنٹ کے حوالے سے ایک دستاویز گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے بہت سی چیزوں کی اپروول دی کہ عمران خان کے اوپر نئے مقدمات بھی بنائے جائے. وفاقی حکومت یہ ظاہر کر چکی ہے اپنا مائنڈ سیٹ پہلے ہی کہ ان پہ غداری کا, بغاوت کے مقدمے بھی بنیں گے. اب جو اوورسیز پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے مشورہ خیبر پختونخوا حکومت کو دیا جا رہا ہے. پارٹی کی میٹنگ میں شہباز گل کے جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشورہ دیا کہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی پابندی لگانے اور مریم نواز اور نواز شریف پر ریاست کے خلاف جنگ اور بغاوت کے مقدمے بنائے جائیں. خیبر پختونخوا کی کیبنٹ بھی اس کا اپروول دے, اور ساتھ ہی حوالہ دیتے ہیں کہ ماضی میں یہ دونوں رہنما بھی اداروں کے خلاف بہت سارے بیانات دیتے تھے خطرناک. سو یہ آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے اب کہ ایک جیسا رویہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ایسی کسی سوچ کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کرتی ہے تو کہاں جائیں گے معاملات؟ دیکھیے, پہلے تو بات وہ کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی یہ مقدمات بنانے کی ہے, بغاوت کا اگر میں کہا جاتا ہے بغاوت کا مقدمہ, تو دیکھیے بغاوت کے مقدمے کی بیسس کیا ہے؟ کیا اگر تو یہ کہ جی وہ سانحہ 9 مئی وہ تو 1.25 سال پہلے ہوا تھا, لیکن اگر وہ جو ٹویٹس جو ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یا جو پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے کی گئی, اگر تو ہم نے ان ٹویٹس کی بنا پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بنانا ہے یا پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے, تو دیکھیے پارٹی کے اوپر پابندی اسینشلی الیکشن ایکٹ کے ذریعے لگے گی. اب وہ سلسلہ شروع بھی الیکشن وزارت داخلہ نے کرنا ہوتا ہے, وہ جانا سپریم کورٹ میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ اگر اس کو ریفرنس کو اپروو کر دے گا تو پھر وہ پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی, لیکن قانونی پروسیجر اپنی جگہ. لیکن یہ اتنی بے تکی بات ہے کہ ایک جگہ پر ایک جماعت کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے, وہاں ان کا ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے, وہاں ایک نظام ہے سب کچھ, اور دوسری جانب عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے. ٹویٹر ہینڈل وہ خود استعمال نہیں کر رہے, ان کی پارٹی کے لوگوں نے جو بھی ٹویٹ کیا, بے شک میں کہتا ہوں وہ نہایت واہیات ٹویٹس تھی, ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ریاست سے لڑتے رہیں گے تو ٹکائی ہوگی. سیدھی سی بات ہے, کچھ ہو اور تو کچھ ہوگا نہیں. یہ ہمیں ماضی سبق دیتا ہے کہ کسی نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑ کے جیتا نہیں ہے, اپنی گتی بنوائی ہے جس نے بھی بنوائی ہے. اور جو ساری لڑائی جو ہے کہ جی ہم نے حقیقی آزادی لڑنی ہے, حقیقی آزادی کی جنگ نہیں ہے, یہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوبارہ نیا میچ کھیلنے کی جنگ ہے کہ کس نے وہ میچ کھیلنا ہے اور کس نے زیادہ محبت بٹورنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ایز سمپل از دیٹ. لیکن یہ جو کام ہے کہ جی نئے مقدمات اور بغاوت کا مقدمہ بنا لے, یہ کر دے وہ کر دے, یہ نہایت ہی بےہودہ اور نہایت ہی فضول مشورہ ہے یہ جو بھی دے رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مشورے وہاں بیٹھے باہر بیٹھے, سم اینگری پیپل سٹنگ ان انگلینڈ, سم اینگری پیپل سٹنگ ان یو ایس, اگر ان لوگوں کے مشوروں کے اوپر چلنا ہے وہ تو ظاہری بات ہے یہاں سے چلے گئے. اب ظاہری بات ہے پہلے بھی ایسے ہی لوگوں نے عمران خان کی جماعت کا بٹھا بٹھایا تھا, اور یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو یہ مشورے دینے لگ پڑے کہ آپ اتنے طاقتور اور اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ آپ کا تو اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو پھر ریسٹ ایز دس از ہسٹری. تو پھر میرے خیال میں عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اول تو مجھے لگتا ہے پنجاب حکومت کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اوور آل اگر پنجاب حکومت یہ کر بھی دیتی ہے تو وزارت داخلہ کو اس کو پروسیس نہیں کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے, کیونکہ دیر از اے پروسیجر اباؤٹ اٹ نا, یو کی ناٹ ڈو اٹ ود ون اسٹروک آف پین. کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر جماعتیں ڈیزالو نہیں ہوتی. دیر از اے پروسیجر لیڈ ڈاؤن. سو اگر آپ یہ کرتے ہیں اٹ گوز آل دا وے ٹو دا سپریم کورٹ, وہاں حکومت کی سبکی ہوگی, وہاں حکومت کو 10 جگہ ہوں گی, اور وہ اگر ریفرنس پہ بھی لکھا جائے گا کہ ان ججز نے اختلاف کیا, اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک گت بنائیں گے حکومت کی.
چلیں حکومت تو صبح کی پروف ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اب آخر میں شاہ زیب تھوڑا سا ایک مختلف میں چاہتی ہوں آپ سے موضوع پھر ڈسکس کر لوں. اب یہ تو ٹویٹر پہ دیے ہوئے بیانات کے اراؤنڈ ہوئی ہماری ڈیبیٹ، لیکن جیسے آپ نے کہا ہمیں اصل ایشوز کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے. معیشت ایک بڑا مسئلہ تو ہے، سیکیورٹی معاملات بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو اس وقت بھی موجود ہیں. کل ایک بڑا ہی افسوسناک خیبر پختونخوا میں واقعہ پیش آیا، سابق سینیٹر ہدایت اللہ صاحب شہید ہوئے اس میں اپنے ساتھیوں سمیت. تو اب جو ریاست کی طرف سے ایک اسٹریٹجی کا اعلان کیا گیا، ایک کنفیوژن ہی رہی جس کو ہم نے ایک آپریشن کی شکل میں پہلے حکومت نے پریزنٹ کیا، لیکن اب بات کی جا رہی ہے ایک اسٹریٹجی ہوگی عزم استحکام کے نام سے. آپ کی نظر میں اگر ہم ریئلسٹکلی اس کے اوپر بات کریں، سیاستدانوں کو عوام میں اعتماد میں لینے کے اوپر تو اس پروگرام میں ہم نے بات کی، لیکن ریاست کو عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا. جو تاثرات اس وقت اداروں کے حوالے سے ہیں، اگر انہوں نے ایک باقاعدہ آپریشن بھی کرنا ہے یا ایک اسٹریٹجی بھی بنانی ہے تو اعتماد کی عوام کی تو ضرورت ہے. لیکن آج کل جو تاثرات ہیں اس میں تنقید کا محور تمام سیاستدانوں کے بھی، اگر کوئی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی تنقید کا محور اداروں کے حوالے سے ہی رہتا ہے. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ہے. دیکھیں کل کا جو باجوڑ میں جو ہوا ہے سانحہ، اس نے کافی لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا ہے، اور سینیٹر ہدایت اللہ جو ہیں وہ خود دہشت گردی کے خلاف بہت آواز اٹھاتے رہے، آخر وہ خود بھی اس کا نشانہ ہو گئے. مجھے اس وقت ہمارے ملک میں لیڈرشپ کا ایک کرائسس نظر آتا ہے، اور وہ صرف سویلین کی میں بات نہیں کر رہا، میں ملٹری کا بھی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سیکیورٹی چیلنجز جتنے بڑھتے جا رہے ہیں، خاص کر کے 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں. یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک آپریشن کی بات کی، پھر ہم نے کہا یہ آپریشن نہیں ہے، یہ ویژن ہے. یہ کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں. یہ کہتے جاؤں گی جاتے ہوئے کہ یہ جو عزم استحکام ہے اس حوالے سے آج کی تاریخ تک جتنا ہم جان سکے ہیں، یہ نیشنل ایکشن پلان کے 9 نکات کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہے. اب یہ 9 نکات ایک جامع دستاویز کی صورت میں کافی وقت سے موجود ہیں، لیکن خود ہماری جو ریاست ہے وہ حالیہ برسوں میں ان سے انحراف کرتی آئی ہے جو پالیسی طے کی گئی تھی. تو کیا آنے والے وقتوں میں اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ آپ کا شاہ زیب جیلانی صاحب، منیف فاروق صاحب اور اطہر کاظمی صاحب اس پروگرام میں شریک تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.